अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तब्दीलियों तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की व्लॉग में बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं। एक तो ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को सामने बिठा के वो जलील किया है कि उसके बाद पूरा इंडिया मोदी के ऊपर थू थू कर रहा है। ये पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, ये आज के व्लॉग में आपको बताना है। इसके साथ ही एक खबर चल रही है और ख़बर ये चल रही है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, जिन्होंने ये जंग बेसिकली अमेरिका और ईरान के दरमियान बंद करवाई है, उसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये खबर चल रही है कि ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने जो मेमोरेंडम है, वो जो उन्होंने दस्तखती तकरीब में स्विट्ज़रलैंड में सारे ममालिक को इकट्ठा करना है, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया। हकीकत क्या है, इस खबर की सदाकत क्या है, ये आज के ब्लॉग में आपको बताना है। इसके साथ तहरीक इंसाफ जो है, उनका बड़ा शदीद झगड़ा हुआ है जनाब एक पीएमएलएन के लीडर के साथ। लेकिन उसके साथ साथ अब तहरीक इंसाफ जो है, उसने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उनको मुज़ाकरात की ऑफ़र भी कर दिया है। अब कौन सा मुज़ाकरात होने वाले हैं, क्या आने वाले दिनों में इमरान खान बाहर आने वाले हैं, क्या हुकूमत अब पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये भी आज के ब्लॉग में आपको मैंने बताना है। इसके साथ साथ एक मलून शख्स जिसके नेफे में पिस्टल चला है, वो क्या गंदी हरकत करते हुए पकड़ा गया और अब उसके साथ क्या मामला पेश आए हैं, वो भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। रावला कोट में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर एक पुलिस वाले की टांगें तोड़ दी गई हैं। और ये सब कुछ हो रहा है कश्मीर में। कश्मीर जहां जिस वादी को हम जन्नत नज़ीर कहते हैं, और जिस तरह से जिन लोगों की ईमा पर ये सब कुछ करवाया जा रहा है, ये सब कुछ भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। इसके साथ साथ आज मैंने आपको साबिक हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर के बारे में बताना है। उनके घर पे सफ़े मातम बिछ गई है। क्या हुआ है उनके साथ, उनके घर का कौन सा अहम मेंबर जो है वो दुनिया से चला गया है, दारे फ़ानी से कूच कर गया है, यहाँ तक कि उसकी कब्र पे उनको मिट्टी डालना भी नसीब नहीं हुई। ये पूरा मामला भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग का जो बाकायदा आगाज़ है, आप लोगों को पता ही है कि जब किसी की डेथ हो जाती है या किलिंग हो जाती है या किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले आपके साथ वो ख़बर शेयर कर लूँ, बाद में फिर जो दूसरी ख़बरें होती हैं, ताकि वो उसका एक मोमेंटम बना रहे। तो आज भी डेथ हुई है, लेकिन इंसान की नहीं, एक जानवर की। लेकिन बात वही है कि जब आप किसी जानवर को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, तो वो भी आपके घर में आपके घर के मेंबर्स की तरह ही हो जाता है, बेशक वो जानवर होता है। मैं बात कर रही हूँ जनाब हमारे साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर साहब की। तो आसिफ गफूर साहब जो हैं, उनके घर में जनाब सफ़े मातम बिछ गई है। वो कैसे? उनका एक पालतू कुत्ता था जिससे उनकी बड़ी मोहब्बत थी, जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ था ज़ोरो। और ज़ोरो जो है, उसके साथ उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि जहाँ आसिफ गफूर साहब जाते थे, उनके साथ साथ उनका ज़ोरो भी जाता था। ज़ोरो से मुझे शेरू भी याद आ गया। आपको पता, खान साहब का भी एक डॉग था जिसका नाम शेरू था, उससे वो बहुत मोहब्बत करते थे। लोग बेशक मजाक उड़ाते हैं, या किसी भी पॉलिटिशियन का या किसी भी बड़ी शख्सियत का मजाक उड़ाते हुए कि देखो जी उसने कैट रखी हुई है, उसने कुत्ता रखा हुआ है। लेकिन मुझे ना एक वाक़या याद आ गया। हम जब छोटे बच्चे थे, तो मेरी मामा की एक फ्रेंड थी, हम उनके घर में जाया करते थे, और उनका घर जो था वो एक बहुत बड़ी हवेली थी। वो हवेली आज भी है। जो इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद बड़े बड़े वहाँ के जो माइग्रेटेड लोग आए थे, उनको बहुत बड़ी जायदाद में उनका एक हिस्सा जो है, एक बहुत बड़ी हवेली मिली थी। उस हवेली का आपको पता, वो पुरानी हवेलियाँ जिनकी ऊंची ऊंची छतें होती थी और बहुत ही वो बड़े बड़े से उनके लंबे लंबे दरवाजे होते थे, इस तरह का उनका घर था। और इतना बड़ा उनका घर था कि घर के अंदर ही गाड़ी भी चलाई जा सकती थी। इतने कनाल्स पे था, इतने एकड़्स पे उनका घर था। मतलब आप समझ लें कि वो इंडिया के ना कोई नवाब टाइप के लोग थे, जिनको यहाँ पाकिस्तान में सियालकोट कैंट के अंदर जो है वो घर मिला था, जहाँ पे ख्वाजा आसिफ का घर भी है, वहीं करीब ही उनका भी घर है। तो हम उनके घर जाते थे ना, तो जब भी हम जाते थे तो उनके घर पे लकड़ी वाला काम कर रहा होता था, और उनके एक दफ़ा तो सारे दरवाजे और लकड़ी की सारी चीज़ें बाहर निकाल के ना, तो वो कारपेंटर काम कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं छोटी सी उस वक्त बच्ची थी, तो पता ये चला कि इनके घर में एक गुलहरी का बच्चा रहता था, जो कि अब बड़ा हो गया है। और वो गुलहरी का बच्चा जो है वो उन्होंने रेस्क्यू किया था। अब क्योंकि उस गुलहरी के बच्चे को आदत है, तो वो उनके सारे घर के दरवाजे लकड़ियाँ ख़राब कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप इतने महंगे महंगे काम करवा रहे हैं, इतने पुराने ज़माने के बड़े बड़े दरवाज़ों को आप ठीक करवा रहे हैं, वो पता नहीं दियार के दरवाजे थे, इतनी पुराने ज़माने की, और इतना हाई महंगी वो लकड़ी होती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग इसको बार बार करते हैं, ठीक है वो बड़ा हो गया, इसको छोड़ दे बाहर। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे इसने हमसे ऐसे बात की है जैसे हम अपने किसी घर के फ़र्द को घर से बाहर निकाल दें। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि घर के जो आपके जानवर होते हैं ना, उनसे आपकी बहुत शदीद मोहब्बत होती है। लोग तो मजाक उड़ा देते हैं, हाँ जी उसका कुत्ता मर गया, उसकी बिल्ली मर गई। मुझे याद है मैंने भी बचपन में एक डक रखी थी,
وہ چھوٹا سا ایک بچہ میں نے پالا تھا اور وہ بڑا ہو گیا اور بڑا ہو کے وہ ڈک نکلی، فیمیل ڈک، اور کسی لڑکے نے جناب روڈ کے اوپر اپنی بائک کے نیچے اس کو کچل دیا. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ہفتہ کھانا نہیں کھایا تھا. تو بہرحال ہم تو بڑا افسوس کرتے ہیں جناب لیفٹیننٹ سابق جو ہیں ریٹائرڈ آصف غفور صاحب سے، ISPR کے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا یہ ڈاگ کوئی آرڈینری ڈاگ نہیں تھا. ایک تو وہ سابق آرمی آفیسر کا ڈاگ تھا، اتنا ٹرینڈ تھا. دوسرا وہ ایکٹر بھی تھا. جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرامہ آیا تھا عہد وفا. عہد وفا ڈرامے کے اندر اس ڈاگ کی پریزنس تھی، اس نے ایکٹنگ کی تھی جناب، آپ کو یاد ہوگا. اور آصف غفور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بڑا دکھی، جس میں انہوں نے کہا کہ میری بے بسی دیکھو کہ میں تمہارے اوپر مٹی بھی نہ ڈال سکا. اب آئی ڈونٹ نو کہ آصف غفور جو ہیں وہ کہاں تھے، ڈاگ کہاں تھا، اتنا بیچ میں فاصلہ کیوں آ گیا. بہرحال ان سے افسوس کا اظہار ہم لوگ کرتے ہیں. اب کتے سے، ڈاگ سے مجھے یاد آیا، ہاں نریندر مودی G7 میں شرکت کی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے بڑے جو ممالک تھے ان میں ان کی شرکت ہوئی. اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے ساتھ سامنا ہوا نریندر مودی کا. لیکن نریندر مودی کو درندر مودی ثابت کیا ہے جناب ٹرمپ نے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے منہ پہ اور ٹرمپ کے یہاں پہ جو ہے نا آپ کچھ بھی نہیں فیڈ کر سکتے. ٹرمپ کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتے ہیں. اس سے پہلے ٹرمپ جو ہیں وہ نریندر مودی کی کتنی بار مٹی پلیت کر چکے ہیں، کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ 6-0، پھر کہا 7-0، یہاں تک کہ 11-0 پہ آ گئے. اب کی بار ٹرمپ نے جس طرح سے نریندر مودی کو ذلیل کیا ہے، خود ان کا پریس، خود ان کی میڈیا بے عزت کر رہی ہے مودی کو. ایک تو مودی کی ایک حرکت کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں انڈین میڈیا کے لوگ، خاص طور پہ جو کرٹکس ہیں، کہ نریندر مودی جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ جا کر جس بھی لیڈر سے ملاقات کرتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں. وہ مجھے یاد ہے ایک فیمیل سیاستدان تھی تو ان کو کہا I saw your tweet ہا 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 ہا، I saw you ہا ہا ہا. تو یہ نا مودی کی عادت ہے. اصل میں انگلش نہیں بولنی آتی تو وہ اپنی طرف سے ایک لائن بول کے ہنستے اس لیے تاکہ تصویریں اس طرح کی آئیں کہ ہم بڑی بائی لیٹرل جو ہے نا ہماری بات چیت چل رہی تھی اور دو کنٹریز کے درمیان پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا. تو اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا کیا کہ فرنٹ رو پہ مودی جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، اور جو ٹرمپ ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے تھے. ان کے ساتھ بیچ میں آگے کھڑے ہو گئے میکرون. اب میکرون کے ساتھ جو ہے وہ لگاتار ٹرمپ بات چیت کرتے رہے اور ٹرمپ لگاتار مودی کو اگنور کرتے رہے. پھر اس کے بعد فائنلی جب ایک جگہ پر بیٹھ کر ان دونوں کی بات چیت بھی ہوئی تو وہاں پہ جو مودی کو ذلیل کیا ٹرمپ نے کہا یہ شخص جو آپ کو سفید کلر کے لباس میں ملبوس نظر آ رہا ہے، یہ شخص جو آپ کو دکھنے میں بڑا اینجل ٹائپ کا لگ رہا ہے، فرشتہ سیرت نظر آ رہا ہے، اصل میں یہ ایک بہت بڑا کلر ہے، یہ قاتل ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی نریندر مودی نے پتہ کیا رسپانس دیا، ہاں 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 ہاں. اور اس چیز کو لے کر انڈین میڈیا اتنا ٹرول کر رہا ہے نا مودی کو. اور ان کے جو بڑے بڑے جید صحافی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب لگتا ہے کہ مودی کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ آبویسلی اس جملے کو پکڑ کے آبویسلی ہر جگہ ٹرول کیا جائے گا. تو سوچیں کہ ٹرمپ نے کس کس کو ذلیل نہیں کیا. ٹرمپ نے اس سے پہلے یوکرین کے جو صدر تھے ان کو ذلیل کیا، اس سے پہلے ٹرمپ نے مودی کو ذلیل کیا، اس کے علاوہ بیچ میں جتنے لوگ آئے ان کے بارے میں الٹی باتیں کی، اور اب نریندر مودی کو سامنے بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ یہ نریندر مودی نہیں، یہ درندر مودی ہے. تو جناب بڑا مزہ آیا، بڑا سکون ملا اور بڑا اچھا لگا. وہ وشو گرو کے نریندر مودی جو کہا کرتے تھے کہ ٹرمپ از مائی فرینڈ، اور فرینڈ نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اچھا ایک اور بڑی مزیدار بات، اس وقت پاکستان کے اندر PTI کے سپورٹرز جو ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جیسے ہی ان کو لگتا ہے نا کہ پاکستان کا قد بلند ہونے والا ہے، پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ہمارے CDF ہمارے فیلڈ مارشل نے جس طرح سے ایران امریکہ کے درمیان معاہدہ کروایا ہے، تب وہ نہیں بولتے، بالکل نہیں بولتے. لیکن جیسے ان کو ذرا سا کوئی پوائنٹ ملتا ہے اس کو غلط مینوپلیٹ کر کے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس بات کی مجھے ان سے بڑی جو ہے نا شکایت ہے. آپ اندازہ یہ کریں کہ اس وقت PTI کے جو سپورٹرز ہیں وہ خبر یہ پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کو ریجیکٹ کر دیا ہے امریکہ نے اور ایران نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کی جو دستخط ہونے والی تقریب ہے جو سوئٹزرلینڈ کے اندر منعقد ہو رہی ہے، اس کے اندر پاکستان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا کیونکہ ایران نے منع کر دیا اور امریکہ نے منع کر دیا. یہ خبر آ رہی ہے PTI کے ٹرولز کی طرف سے. لیکن اصل میں اس خبر کی کیا حقیقت ہے ذرا سنیے گا. رپورٹس کے مطابق پاکستان جو خبر چل رہی ہے، پہلے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. خبر یہ چل رہی ہے کہ پاکستان نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی جو مجوزہ اسلام آباد پیس میمورنڈم کی جو دستخطی
تقریب ہے جس میں دستخط ہونے ہیں ان کے امن معاہدے کے، اس کے لیے اسرائیل کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان نے کسی بھی سوئس امن معاہدے کو مسترد نہیں کیا ہے، بلکہ اطلاعات کے مطابق اس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جو مجوزہ امن معاہدے کی دستخط والی تقریب ہے اس میں اسرائیل کی شمولیت کے اوپر اعتراض اٹھایا۔ یعنی پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل بھی اس میمورنڈم میں شامل ہوگا تو پھر ہم شامل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ اس پیش رفت نے بین الاقوامی میڈیا پہ ایک وسیع بحث جو ہے وہ چھیڑ دی ہے اور دنیا بھر میں سفارتی تعلقات، علاقائی سیاست اور امن کے مستقبل پر گہری نظر جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے، اور عالمی سیاسی کشیدگی اور بدلتے ہوئے اتحادوں کے تناظر میں اس مبینہ فیصلے نے جو ہے وہ بحث چھیڑی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ آگے چل کے اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جو غلط خبریں چل رہی ہیں میرا فرض تھا کہ میں آپ کو وہ بتاتی ہوں۔ اب ملکی پالیٹکس، تھوڑی مقامی پالیٹکس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو قومی اسمبلی میں جو رانا تنویر اور پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان کے بارے میں آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ ان کے درمیان بڑی تلخ کلامی ہوئی، یہاں تک کہ سننے میں آیا ہے کہ بات جو ہے وہ گالم گلوچ تک پہنچ گئی۔ اب آخر پی ٹی آئی والوں نے ایسا کیا کیا کہ رانا تنویر جو ہے ان کو اتنا غصہ آ گیا؟ پورا معاملہ، پوری کہانی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر ہیں جی نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر، انہوں نے اور تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان گالم گلوچ تک بات پہنچی، اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ بیچ میں آئے بیچ بچاؤ کرانے کے لیے۔ اپوزیشن کی تنقید کے اوپر رانا تنویر نے چیلنج دے دیا اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ان کے مقابلے میں الیکشن میں لے آئیں، اور رانا تنویر نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے اور ہم بھی منتخب ہو کر ہی آئے ہیں۔ تلخ ماحول میں اسپیکر کی مداخلت کے بعد رانا تنویر جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف سے پھر معذرت بھی کی، چلو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ جو معذرت ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، کہتے ہیں کہ بد سے بدترین حالات میں بھی بات چیت کا سلسلہ نہیں روکنا چاہیے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ آج ایوان کی ابتدا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اچھے الفاظ سے نہیں ہوئی، بار بار کہتے ہیں کہ برداشت کا مظاہرہ کریں اور تناؤ اور نفرتوں کو کم کریں، تو اچھی بات ہے۔ اگر پی ٹی آئی جتنی جلدی اس بات کو سمجھ جائے گی تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اگر نہیں سمجھے گی تو اپنا نقصان تو آلریڈی وہ کر ہی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں کچھ اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اب یہ کیا معاملہ، یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ قومی اسمبلی میں اجلاس ہو رہا تھا، اس دوران چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم وزیر اعظم کی پیشکش کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ ان مذاکرات میں دیر کس بات کی ہے، ہم نے بانی پی ٹی آئی تک رسائی مانگی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آج ایوان کی ابتدا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹیبل پہ آتی ہے، بات چیت کرتی ہے، تو میرے خیال سے یہ چیز اچھی ہے، خوش آئند ہوگی۔ اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر یہ ان کا اپنا نجی معاملہ ہے۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں اب کشمیر کی۔ راولہ کوٹ کے اندر اور کشمیر کے اندر پچھلے 10-15 دن سے جو ماحول خراب ہے اس میں اب جب کل عدم ایکشن کمیٹی ہے جو ان کے مظاہرین نے بہت بری حرکت کی ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے مظاہرین نے والدہ کے انتقال کا سن کر جانے والے پولیس اہلکار کی ٹانگیں توڑ دی ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ وہ لوگ کس قدر اس وقت وحشی ہوئے میں ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق تھانہ نون پولیس کا اے ایس آئی جاوید جو ہے اپنی والدہ کے انتقال کا سن کر واپس جانے لگے تھے، اور جب وہ واپس جانے لگے تھے تو انہوں نے جناب راولہ کوٹ کے جو مظاہرین ہیں انہوں نے پولیس آفیسر کے اوپر جو ہے وہ شدید تشدد کیا اور اس کو روکا، اس کی تلاشی لی۔ جب اس کی جیب سے پولیس کا کارڈ نکلا تو انہوں نے جناب کیا کیا، اس بیچارے کی ٹانگیں توڑ دیں، اور اے ایس آئی جاوید جو ہے ان کو زخمی حالت میں سی ایم ایچ کے اندر منتقل کیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اے ایس آئی جاوید جو ہے وہ آزاد کشمیر میں خصوصی ڈیوٹی کے اوپر تعینات تھا، اور یہ جو مظاہرین ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا دماغ کیوں اتنا خراب ہو گیا اور یہ کیوں اس طرح کی حرکات پہ مطلب اپنے ہی ملک کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ خیر یہ لوگ کس کے ایجنڈے پہ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ تو خیر ادارے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اس سے نمٹ لیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے نمٹیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ ان کو تھکا کے مار رہے ہیں، فی الحال انہوں نے جو کچھ کرنا ہے انہیں کرنے دیں، اس کے بعد جو ہے ان کو جو کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے وہ بھی سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، ایک خبر بلکہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا، اس کو میں نے جب دیکھا نا یقین کریں میرا دل دہل گیا، اور دہل کیا گیا، ایک 7 سال کی بچی اس کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ یہ انڈر کنسٹرکشن جو گھر ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے جا کے ایک نازیبا حرکت کر رہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ لوگ پہنچ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک شخص نے باقاعدہ طور پہ جا کے اس ملعون شخص کی ویڈیو بھی بنا لی، کیونکہ انڈر کنسٹرکشن گھر تھا، کھڑکیاں دروازے نہیں لگے ہوئے تھے، تو وہ جو ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے وہاں سے اس نے اس بندے کی ویڈیو بنائی۔ ویڈیو بنانے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آیا، اور جیسے یہ شخص اس بچی کے ساتھ یہ حرکات و سکنات کرنے کے بعد باہر نکلا
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بندہ بھی سی سی ڈی کے حوالے ہو گیا. اب جناب یہ واقعہ جو ہے بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ کہاں کا ہے, تو یہ واقعہ بیسکلی شیخو پورہ کا ہے. وہاں پہ یہ جو شخص ہے جس نے یہ ملعون گندی حرکت کی ہے, اس کا نام تھا شراز, اور یہ کم سن بچی کے ساتھ حرکتیں کر رہا تھا اور سی سی ڈی کے ہتھے پھر یہ چڑھ گیا. اور یہ جو بندہ ہے جس کے نیفے میں پسٹل چلا, اس کے بارے میں بھی غلط خبریں چل رہی تھیں کہ پتہ نہیں سی سی ڈی نے غلط بندے کے اوپر جو ہے وہ پسٹل چلا دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور غلط خبریں جو ہیں وہ چلائی گئیں. یہ دیکھیں, یہ ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو لکھ رہا ہے ریاست پاکستان کم سے کم یہ قانون بنا دے کہ جہاں کسی بچی سے زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی درندہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو عوام کو حق ہو کہ وہ اس کو زندہ چلا دیں. تو بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ یہ بندہ پکڑا گیا. اچھی بات یہ ہے کہ میرے خیال سے جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں نا جن کو بڑی مردانگی چڑھی ہوئی ہے, ان کو میرے خیال سے وہ جو مردانگی سے محروم کر کے ان کے نیفے میں پسٹلز چل رہے ہیں, میرے خیال سے سی سی ڈی کا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. حالانکہ پچھلے دنوں سی سی ڈی سے جو ایک غلطی ہوئی جو جہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹی بچی کے اوپر وہ فائرنگ کی, وہ ایک واقعہ بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے کوئی کیسے کر سکتا ہے. لیکن بہرحال اوور آل سی سی ڈی جو ہے ان کی جو تعریف بنتی ہے وہ بنتی ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ. باری جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.